दहशत गर्द। मायावती का कमरा मैंने देखा हुआ था। वो अपने कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उससे वो खुफिया राज मालूम करने के लिए बेताब था जिसको बताने का उसने मुझसे वादा किया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मायावती की मदद से पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारों के किसी दूसरे ग्रोह का पता चल जाएगा और मैं मायावती के साथ उस ग्रोह को भी जहन्नुम में पहुंचाने के बाद श्रीनगर का रुख करूंगा। मायावती ने अपने छोटे से कमरे में मुझे खुश करने का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। कमरे में सिर्फ बहुत धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप ही पलंग के सराहने की जानिब रोशन था। फजा में किसी गैर मुल्की परफ्यूम की बड़ी रोमानी खुशबू बसी हुई थी। मायावती ने गुलाबी रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था जिसमें से उसके जिस्म के खतूत नुमाया थे। मेरे लिए ये खतूत बेमानी हो चुके थे, इसलिए कि मैं उन खतूत की असल हकीकत को जान चुका था कि ये वो पत्थर हैं जो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते में महज इसलिए पड़े होते हैं कि मुसाफिर को उसकी मंजिल तक ना पहुंचने दिया जाए। मायावती ने पलंग से उठकर मेरा खैर मकदम किया और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर सिमट कर बैठ गई। उसने मुझसे तकरीबकारों के असला बरूद के बारे में पूछा जिसका मैं मुआयना करने गया था। मैंने कहा ठीक है, मगर उन लोगों को टाइम बम बनाने नहीं आते, इसलिए वो धमाके के बाद ज़्यादा नुकसान नहीं करते। मायावती कहने लगी, सर आपको चाहिए कि अमृतसर से कोई इस काम का माहिर बुलाएं। बगदराम और मेलाराम को एमुनेशन की इतनी समझ नहीं है। मैंने कहा ये रिपोर्ट भी मैं अमृतसर जाकर पेश करने वाला हूँ। वहाँ जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। मैंने मायावती से ज़बरदस्त सवाल कर दिया, तुम मुझे कोई राज बताने वाली थी, वो कौन सा राज है? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि ये राज तुमने मुझे बताया था। मायावती उठकर दीवार में लगी हुई अलमारी के पास गई। उसमें से 2 गिलास और एक बोतल निकालकर उसने मेज़ पर रख दी और अंग्रेज़ी में बोली, सर पहले आप फ्रेश हो जाएं, फिर राज की बात बताऊंगी। मैंने कहा, मायावती मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीता। मैंने मायावती के गिलास में शराब का एक पैक बना दिया। हाँ तुम बेशक पी सकती हो क्योंकि तुम ड्यूटी पर नहीं हो। मायावती मुझसे लाड प्यार के मूड में थी। मैंने अपने रवैये से उस पर जाहिर कर दिया कि मैं उस मूड में नहीं हूँ। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उससे कहा, तुम बेफिक्र होकर मुझे राज बता दो, मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। मायावती ने शराब के 2-3 घूंट पिए और सिगरेट सुलगाने के बाद बोली, सर आपको तो मालूम ही होगा कि इस इलाके में हमारे भारतवर्ष का एक सिंधी हिंदू मर्चेंडानी भी मौजूद है जिसको दिल्ली की हुकूमत ने बड़े वसी इख्तियारात दे रखे हैं। मैं हमतन गोश हो गया। वो सिगरेट का कश लगा रही थी। उसने धुआं छोड़ते हुए कहा, सर इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग एक दूसरे की सरगर्मियों से बेताल्लुक होते हैं। मर्चेंडानी के बारे में बगदराम और मेलाराम को भी इल्म नहीं कि वो हमारे भारतवर्ष का इतना बड़ा सिपाही इस इलाके में काम कर रहा है। पहले मुझे भी मालूम नहीं था, मगर आप जानते हैं कि मैं होटल मीडिया में हूँ। यहाँ हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। एक बार कराची के एक बाज़ार में 2 तखरीबकारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 10-15 आदमियों को मार दिया था। मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी खुश हुई कि हमारे आदमी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का काम बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं। लेकिन अखबार में ये भी लिखा था कि एक दहशतगर्द मौके पर पकड़ा गया था, मगर दूसरे दहशतगर्द ने मोटरसाइकिल पर से उस पर भी कलाशिनकोफ के बरस्ट मारकर उसे भी हलाक कर दिया और भाग गया। मायावती ने यह कहकर गिलास में से 1-2 घूंट पिए और खामोशी से सिगरेट के कश लगाने लगी। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें राज की कौन सी बात है? मायावती मेरे करीब होकर कहने लगी, सर मुझे किसी न किसी तरह पता चल गया कि ये वारदात बगदराम और मेलाराम की नहीं है, बल्कि इसके पीछे मर्चेंडानी नाम का एक भारतीय दहशतगर्द है जो कराची की मछली मार्केट से कुछ फासले पर बज़ाहिर कमीशन एजेंट का काम करता है और उसके पास 2 मोटर लांचें भी हैं। उनमें से एक लांच में वो असला वगैरह छुपाए रखता है। किसी को उस पर इसलिए शक नहीं पड़ता कि वो इलाके में गरीबों और बेवाओं और यतीम बच्चों की मदद करता रहता है और उसने उनके वजीफे लगा रखे हैं। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे असल बात बयान करो। मायावती ने कहा, सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आप ही से कह सकती हूँ कि ये मर्चेंडानी हमारी काज को नुकसान पहुँचा रहा है। वो कैसे?
مایاوتی ہلکے ہلکے سرور میں تھی۔ کہنے لگی، سر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں بم دھماکوں اور مختلف جگہ پر فائرنگ کرنے کی اگرواد کی کارروائیوں کے لیے بعض اوقات مقامی لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ ہم انہیں الگ الگ واردات کے عوض بھاری رقم ادا کرتے ہیں اور یہ رقم ہماری دلی کی حکومت کے خزانے سے ہی ادا کی جاتی ہے۔ میں نے اسے کریتے ہوئے پوچھا، ان مقامی لوگوں میں یہاں کے مسلمان بھی ضرور ہوتے ہوں گے؟ مایاوتی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نو سر، کوئی مسلمان خواہ وہ اپنی حکومت کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، وہ اپنے مسلمان بھائی کا خون بہانے پر کبھی تیار نہیں ہوتا۔ خاص طور پر کوئی مسلمان کسی مسجد میں بم گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر تم لوگ ایسے لوگ کہاں سے لاتے ہو؟ مایاوتی کہنے لگی، سر یہاں سندھ میں ہمارے ہندو بھائی بہت رہتے ہیں، ان میں سے ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو معقول معاوضہ لے کر ایسی وارداتیں تیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سر اصل راز کی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مرچنڈانی اس کام کے لیے بہت کم روپے دے کر اناڑی ہندو نوجوان کو ہائر کر لیتا ہے۔ وہ دلی کی حکومت سے ایک واردات کے 10,000 روپے وصول کرتا ہے، مگر واردات کرنے والے کو صرف 2,000 روپے دیتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اناڑی ہوتا ہے، اس لیے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر وارداتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جہاں فائرنگ کرنے اور بم کے دھماکے سے 50 آدمیوں نے ہلاک ہونا ہوتا ہے، وہاں صرف 10-5 آدمی ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ مایاوتی نے بھارتی دہشت گردوں کے ماسٹر سپاہی مرچنڈانی کے خلاف کافی زہر اگلا۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ مایاوتی کی ہندو ماسٹر سپاہی مرچنڈانی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، مگر مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ ایک اور بھارتی دہشت گرد کا سراغ مل گیا تھا، اور یہ دہشت گرد بڑا اہم اور ماسٹر سپاہی تھا، اس کو ختم کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے مایاوتی سے کہا، میں تمہاری ساری بات سمجھ گیا ہوں، مجھے مرچنڈانی کا پورا پتہ بتاؤ۔ میں سب سے پہلے خود وہاں جا کر اس پر اپنا آپ ظاہر کیے بغیر اس کا سروے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کے بعد میں اس کی فل رپورٹ بنا کر دلی سیکریٹریٹ کو روانہ کر دوں گا، اور یقین کرو کہ اسے فوراً واپس انڈیا بلا لیا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی بھیج دیا جائے گا۔ مایاوتی بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، لیکن سر پلیز اس ساری کارروائی میں میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم مرچنڈانی سے ڈرتی کیوں ہو؟ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ دلی آفس تمہاری کارکردگی پر خوش ہوگا کہ تم نے ایک نااہل شخص کی نااہلی کو بے نقاب کیا۔ مایاوتی بولی، پھر بھی سر پلیز میرا نام ظاہر نہ کریں، مجھے مرچنڈانی سے سچ مچ ڈر لگتا ہے، اس نے بڑے بدماش پال رکھے ہیں۔ مجھے مایاوتی کی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس سے مرچنڈانی کے گھر کا پورا ایڈریس معلوم کر لیا، اور جب اٹھ کر جانے لگا تو مایاوتی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ سر آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، میں نے آپ کے لیے ماش کی دال خاص طور پر بنوائی ہے، آپ پلیز یہاں بیٹھیے، میں کھانا منگواتی ہوں، ابھی ایک سیکنڈ میں پلیز۔ بھوک مجھے بھی لگ رہی تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ اس عورت نے مجھے بھی ہندو سمجھتے ہوئے مرغ کی جگہ دال کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بہرحال میں بیٹھ گیا۔ مایاوتی نے پلنگ سے اترنے کے بعد ریشمی گاؤن کی ڈوری کمر پر باندھی، ایک شال کندھے پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے کمرے کے باہر ہی راہداری میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا۔ مجھے اس کے فون پر بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے کسی سے فون پر کہا کہ کھانا جلدی لے آؤ۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو اس کے قدم ذرا سے ڈگمگائے۔ میں نے اسے سہارا دیا تو وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اسے پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا، مایاوتی تمہیں شراب زیادہ نہیں پینی چاہیے۔ اس نے میری طرف ہاتھ جوڑ کر دیکھا اور عاجزی سے کہا، سر بھگوان کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں روز نہیں پیتی، کبھی کبھی رات کو تھکان دور کرنے کے لیے پی لیتی ہوں، اور وہ بھی ایک ڈبل پیگ سے زیادہ نہیں، لیکن آج آپ کے آنے کی خوشی میں 3 پیگ پی گئی ہوں۔ سر مجھے معاف کر دیجیے گا، میری رپورٹ میں یہ نہ لکھیے گا کہ میں رات کو شراب پیتی ہوں۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کی شراب کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا اور اس کی بڑی اچھی رپورٹ دلی سیکریٹریٹ کو بھیجوں گا۔ وہ تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مایاوتی کا کیا کروں۔ مرچنڈانی کو ختم کرنے سے پہلے مایاوتی کو بھی ختم کرنا تھا۔ آخر یہ بھی پاکستان کی نہ صرف دشمن تھی بلکہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف تخریب کاریوں میں مصروف تھی۔ اس کی ان کارروائیوں سے نہ جانے پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچ چکا تھا اور نہ جانے کراچی کے کتنے بے گناہ لوگ شہید ہو چکے تھے۔ پاکستان کی سرزمین کو مایاوتی اور مرچنڈانی جیسے لوگوں کے وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک کرنا بے حد ضروری اور قومی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ مایاوتی کو میں اس وقت بھی بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں کچھ جھجک رہا تھا، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خدا جانے کیا بات تھی
کہ میں اسے خود ہلاک کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ پولیس کو اطلاع کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس سے پوچھ گچھ کے دوران ہو سکتا ہے پولیس کو کچھ مزید معلومات حاصل ہو جائیں، اور پولیس کی حراست سے اس لڑکی کا فرار ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس میں ایک بات کا خطرہ ضرور تھا کہ مایاوتی کے ساتھ پولیس کے تشدد کی کارروائی کے پہلے مرحلے میں ہی وہ پولیس کو بھگت رام اور میلا رام کے علاوہ میرا پورا حلیہ بھی بتا دیتی۔ باقی دونوں بھارتی تخریب کاروں کو تو پولیس تلاش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑ چکے تھے، لیکن پولیس کو میرا حلیہ ضرور معلوم ہو جاتا، اور پہلے ہی لاہور کی پولیس میرے پیچھے تھی اور اب کراچی سندھ کی پولیس بھی میرے پیچھے پڑ جاتی۔ اس کا میں نے ایک ہی حل سوچا کہ پہلے پاکستان دشمن مرچنڈانی کا قصہ پاک کر دیا جائے، اس کے بعد مایاوتی کو گرفتار کروا دیا جائے، تاکہ اگر وہ پولیس کو میرا حلیہ بھی بتا دیتی تو جب تک کراچی کی پولیس مجھے تلاش کرنے نکلتی میں وہاں سے بہت دور سری نگر کی پہاڑیوں میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ رات میں نے کھانا کھانے کے بعد مایاوتی کے کمرے میں نہیں بلکہ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں بسر کی، اور صبح مرچنڈانی سے دو ہاتھ کرنے ساحل سمندر کی اس بستی کی طرف نکل کھڑا ہوا جہاں پاکستانی دشمن بھارتی دہشت گرد مرچنڈانی رہتا تھا۔ مایاوتی سے میں نے اس کا پورا پتہ معلوم کر لیا تھا، لیکن سب سے ضروری بات جو میں مایاوتی سے معلوم کرنا نہیں بھولا تھا وہ اس روز کا پاس ورڈ تھا۔ وہاں پورے 15 دنوں کے لیے الگ الگ پاس ورڈ لکھے تھے جو ان تخریب کاروں کی باہمی مشورے سے طے ہوئے تھے۔ میں نے مایاوتی سے کہا میں شام تک واپس آ جاؤں گا اور مرچنڈانی کے کام کا پورا جائزہ لے کر آؤں گا تاکہ اس کے بارے میں تمہاری خفیہ رپورٹوں کی روشنی میں امرتسر سینٹر اور دلی کی حکومت کو بریف کر سکوں۔ مایاوتی کی واقعی مرچنڈانی سے کوئی ذاتی دشمنی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے میں اس کے دشمن کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ہوٹل سے نکلتے ہی میں نے ایک بس پکڑی جس میں پون گھنٹے کی مسافت کے بعد کراچی شہر سے دور ساحل سمندر کے ایک بس سٹاپ پر پہنچا دیا۔ مایاوتی نے اس بس سٹاپ کی جو نشانی بتائی تھی وہ یہاں موجود تھی۔ ایک طرف سمندر کی کھاڑی تھی اور دوسری طرف مچھواروں کی جھونپڑیاں دور تک چلی گئی تھیں۔ آگے جا کر ایک بستی کے مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ سمندر میں ماہی گیروں کی کشتیاں تیرتی پھرتی تھیں۔ ماہی گیروں کی بستی میں ایک چھوٹی سی مچھلی مارکیٹ تھی۔ صبح کے وقت یہاں کافی رونق تھی۔ مچھلیوں کے ڈھیر اور بڑے بڑے ٹوکروں کی نیلامی بولی جا رہی تھی۔ بہت شور مچا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے مرچنڈانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرچنڈانی کے آدمی مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ خود اس وقت گھر پر ہی ہوگا۔ اس کا مکان وہاں سے تھوڑے فاصلے پر کھاڑی سے ذرا ہٹ کر ناریل کے درختوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ اونچی 4 دیواری تھی، لوہے کا گیٹ لگا تھا۔ 4 دیواری کے اندر ایک منزلہ مکان تھا جس کی لوہے کی گیلری پر ایک سندھی اجڑک سکانے کے لیے ڈال رکھی تھی۔ گیٹ کی ایک جانب 3 گدا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گاڑیاں خالی تھیں۔ گاڑیوں کے پاس ہی درختوں کے نیچے 2-4 آدمی چائے پی رہے تھے۔ لباس اور شکل و صورت سے وہ مزدور یا مچھوارے لگتے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ باتیں کرتے رک گئے اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے مرچنڈانی کے بارے میں پوچھا تو ایک نے لوہے والے گیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ سیٹھ کا گھر ہے۔ میں نے پوچھا سیٹھ مرچنڈانی گھر پر ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا بابا گھنٹی بجا کر معلوم کر لو، سیٹھ اس وقت گھر پر ہی ہوتا ہے۔ میں نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر گھنٹی والا بٹن دبایا۔ 3-4 بار بٹن دبانے سے اندر کسی کی آواز سنائی دی، ارے دیکھو کون ہے باہر۔ لوہے کا گیٹ بڑا تھا، اس میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا۔ چھوٹا دروازہ کھلا تو ایک نوکرانی نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے جی، کس سے ملو گے؟ میں نے سیٹھ مرچنڈانی کا نام لیا تو وہ دروازہ بند کرتے ہوئے یہ کہہ کر چلی گئی کہ پتہ کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی، کہنے لگی کیا کام ہے سیٹھ جی سے؟ میں نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، ان کو ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ نوکرانی ایک بار پھر دروازہ بند کر کے اور مجھے رکنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس بار ایک سیاہ گنگریالے بالوں والے ایک مکرانی نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنی انگارہ جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں جی، کس سے ملو گے؟ میں نے کہا بابا مجھے سیٹھ مرچنڈانی سے ملنا ہے، اسے کہو کہ میں راولپنڈی سے اس کے خاص دوست کا پیغام لایا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے بابا؟ میں نے کہا میرا نام بلاول ہے۔ ابھی ٹھہرو یہاں۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس مرچنڈانی نے اپنی سیکیورٹی کا معلوم ہوتا ہے بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا اور کوئی اجنبی شخص کافی چھان پھٹک کے بعد اس سے مل سکتا تھا۔ مکرانی واپس آ کر مجھے اپنے ساتھ مکان کے اندر لے گیا۔
سارے مکان میں مچھلیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک طرف کچھ عورتیں بیٹھی مچھلیوں کے ٹکڑے دھو رہی تھیں۔ مکان کے برآمدے میں آ کر مکرانی مجھ سے اجازت لیے بغیر میرے جسم پر اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مکرانی بولا، تلاشی لے رہا ہوں بابا، اور کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں کہیں تمہارے پاس اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ ہمارے سیٹھ جی کے یہاں سجن بھی ہیں تو دشمن بھی بہت ہیں، آ جاؤ۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا جس کی دیوار پر قائد اعظم کی تصویر والا کیلنڈر بھی لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بھی رام کچن کی تصویر بھی لگی تھی۔ تم بیٹھو، سیٹھ صاحب ابھی آ کر تم سے ملتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جس کے پٹ کھلے تھے اور سلاخوں میں سے کھاڑی کی جانب سے سمندر کی مرغوب ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں پاسورڈ کے وہ فقرے ذہن میں دہرانے لگا جو مایاوتی نے مجھے اپنی ڈائری میں سے پڑھ کر بتائے تھے اور جو ان تقریب کاروں کا اس روز کا خفیہ پاسورڈ تھا۔ دروازہ کھولا اور ایک ناٹے قد کا ادیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے 4 خانے والا تہمت باندھا ہوا تھا، ایک صدری جسم پر تھی، کندھے پر حاجیوں والا رومال تھا، رنگ گہرا سانولا تھا، سر منڈا ہوا تھا، تن تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی تھی، ماتھے پر ہندوؤں والا تلک اس نے نہیں لگایا تھا۔ وہ ہندو تھا اور ہندو کے اصلی روپ میں ہی وہاں کاروبار کرتا تھا، مگر اس نے اپنا حلیہ مسلمانوں والا بنایا ہوا تھا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کہاں سے آئے ہو جی؟ کس کا پیغام لائے ہو؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، مرچنڈانی آپ ہی کا شبھ نام ہے؟ کہنے لگا، ہاں جی، میں ہی سیٹھ مرچنڈانی ہوں۔ فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں بھی ہندو ہوں۔ میں نے کہا، میرا نام موہن چند ہے، میں راولپنڈی سے آیا ہوں۔ وہ میرے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جی مہاراج، کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ تب میں نے اس روز کے خفیہ پاسورڈ میں کہا، یہ بتائیں کہ کیا گاندھی نہرو ملاقات آج ہی ہونے والی ہے؟ یہ جملہ سننے کے ساتھ ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اٹھ کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے، کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، آپ شیوا جی مرہٹھا کے بڑے بھائی ہیں؟ میں نے خفیہ کوڈ کا آخری جملہ دہرایا، بڑے بھائی کا دیہانت ہو گیا ہے۔ یہ 3 مکالمے ان تقریب کاروں کے اس روز کے پاسورڈ یا خفیہ کوڈ کے جملے تھے۔ ان جملوں سے انہیں اس روز ایک دوسرے کی شناخت کرنی تھی۔ مرچنڈانی نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے امرتسر سینٹر کی طرف سے پاکستان میں آپ لوگوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں ایسی رپورٹیں ملی ہیں کہ یہاں کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا اور آپ لوگ انڈین گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اسے کرنل چڈھا، بھگت رام، میلا رام اور مایاوتی کے ضمن میں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ کراچی میں تخریب کاری کا کام انتہائی غیر تسلی بخش ہے اور انڈیا کی سینٹرل سیکرٹ ایجنسی آپ لوگوں کو چھٹی دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ سیٹھ مرچنڈانی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، سر ہم تو بڑی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے ماہ ہم نے حیدرآباد میں بھی فائرنگ کروائی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب رپورٹیں موجود ہیں۔ میں یہ رپورٹیں پڑھ کر دلی سے چلا ہوں۔ وہ میری خاطر تواضع میں لگ گیا اور میری خوش آمدید شروع کر دی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں اس کے دوسرے ساتھی کون کون ہیں اور اس نے اسلحہ وغیرہ جس لانچ پر چھپا رکھا ہے وہ کہاں پر ہے۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے اسلحے کو بھی چیک کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی رپورٹیں ملی ہیں کہ تم پیسے بچاتے ہو اور گھٹیا اسلحہ خریدتے ہو جو عین وقت پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مرچنڈانی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، سر یہ بالکل غلط ہے، ہم اعلیٰ کوالٹی کا اسلحہ خریدتے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی کام کر رہے ہیں؟ ان میں سے یہاں کے آدمی کتنے ہیں اور ہندو کتنے ہیں؟ یہ میں نے بلف چال چلی تھی۔ وہ بولا، سر مسلمان تو نہیں ہیں، 2 ہندو ضرور ہیں، وہی کراچی حیدرآباد میں وارداتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ان لوگوں کو دوپہر کے کھانے پر بلاؤ، میں دوپہر کا کھانا تمہاری لانچ پر ہی ان لوگوں کے ساتھ کھاؤں گا اور وہیں تمہیں وہ حکم سناؤں گا جو تمہارے بارے میں دلی آفس نے مجھے دے کر یہاں بھیجا ہے۔ مرچنڈانی کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ کہنے لگا، سر ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے شمع کر دیجیے، آئندہ سے سارا کام بالکل ٹھیک ہوگا۔ مایاوتی نے اس شخص کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ انڈیا حکومت کے پیسے کھاتا ہے اور ناقص اسلحہ خریدتا ہے۔ میں اسے اب تسلی بھی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے کہا، مرچنڈانی تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم اپنی خاص لانچ پر ہمارے دوپہر کے کھانے کا انتظام کرو
और दोनों अपने हिंदू भाइयों को भी वहाँ पहुँचने की खबर कर दो, वहाँ तुमसे बात होगी। आप ये मिठाई खाएं सर, मैं अभी उन दोनों को खबर कर देता हूँ। इस दौरान वही मकरानी नौकर कमरे में मिठाई की थाली रख गया था। मर्चेंडानी चला गया तो मैंने जेब से पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि मुझे उन लोगों को हलाक करने के लिए क्या करना चाहिए। उस वक्त मेरे सामने एक ही तरीका था कि उन लोगों को लांच में जमा करूं जिसके नीचे असले का जखीरा रखा होता है, और फिर किसी तरीके से उसको धमाके से उड़ा दूं। मर्चेंडानी के पास तखरीबकारों को इतला देने के लिए ज़रूरी वायरलेस वगैरह था, या फ़ोन पर खुफिया अल्फाज में उन्हें इतला देता था। वापस आकर मुझे कहने लगा, सर मैंने अपने दोनों आदमियों को इतला कर दी है, वो दोपहर के वक्त लांच पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल की जो पहले 2 तखरीबकारों के साथ इस्तेमाल की थी। मैंने मर्चेंडानी से कहा, तुम मेरे साथ लांच पर चलो, मैं तुम लोगों का असला वगैरह चेक करना चाहता हूँ। ज़रूर सर, ज़रूर, अभी चलते हैं, मैं गाड़ी मंगवा लूँ। उसने एक खटारा किस्म की जीप रखी हुई थी जिसकी सीटें उखड़ चुकी थीं और छत गायब थी। हम जीप में बैठकर समंदरी खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ पहुंचे तो वहां किनारे पर एक खाट बना हुआ था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।